अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ परेशान कुन भी हैं। एक तो आपको बताएंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत के हवाले से बड़ी ख़तरनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तफसीलात आपको बताते हैं। इसी तरह आलिया हमज़ा के बारे में भी सब बड़े तशवीश में मुब्तला हैं। आज जब कोट लखपत जेल में उनसे मुलाकात हुई जिन लोगों की, वो क्या बता रहे हैं आपसे ज़िक्र करेंगे। कोट लखपत जेल में जो ट्रायल चल रहे हैं उनके हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो आज गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके हवाले से बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की हैं आज इमरान खान साहब से गुफ्तगू के बाद, काफ़ी हद तक जो डील का एक गुब्बारा बनाया गया था उसमें लगता है कि हवा निकल जाएगी इस गुफ्तगू के बाद, और उस गुफ्तगू के बाद भी जो खान साहब ने की जेल में। इसके साथ साथ कुछ गवादर का जिक्र करेंगे जहाँ पर अभी तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए, और इसी तरह से पारा चनार से भी जो मामलात रहे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एडहॉक जजेस ने भी हलफ उठा लिया है, और उन जजेस के हलफ उठाने के बाद क्या तब्दीली आएगी, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको मैं एक दो अपडेट्स दे दूँ और फिर इमरान खान साहब की बातें और उसके बाद फिर उससे जुड़ा हुआ तज्ज़िया आपके सामने रखूँगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपको मालूम है कि तकरीबन 14 महीने से जेल काट रही हैं। बार बार उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो आगे बढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है कि पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता मुकदमात का, और बार बार उनका जो ज़मानत का मामला है वो इल्तवा का शिकार हो जाता है। बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि बहुत आपको पता है कि 75 साल के करीब उनकी एज है और कैंसर सर्वाइवर हैं और बूढ़ी खातून है, लेकिन बहुत दलेर और बाहिम्मत खातून है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आयरन लेडी हैं सही मानों में, और क्या ही ज़बरदस्त तरीके से और किस तरह जीदारी के साथ उन्होंने जेल काटी है, वो अपनी मिसाल आप है। इस उम्र में भी इस तरह से हमने नहीं देखा कि वो घबराई हुई हों या कोई उन्होंने फेवर्स लेने की कोशिश की हों। इससे पहले भी एक दो मरतबा उनकी तबीयत ख़राब हुई है जेल में, और उसके बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल वगैरह मुंतकिल किया जाता रहा, कुछ थोड़ी बहुत एड दे के वापस उन्हें जेल भेज दिया जाता रहा। और एक दफ़ा तो मैंने ये भी सुना कि जब उन्हें अभी अस्पताल में रखा गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेज दे, मेरा यहाँ दिल ही नहीं लग रहा। तो अब वो जेल में इस तरह से एडजस्ट किए हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पर, उन्हें पता है वो किसी कॉज के लिए बैठे हैं, तो बस वो अब वहाँ पे सेटल्ड हैं। और अब जब उन्हें अस्पताल में रखते हैं तो वो कहते हैं हमें तो जेल भेज दो, हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्शनल केस हैं, खूबियों से मुरक्का खातून हैं। आपने देखा कोरोना के दिनों में उन्होंने जिस तरह से पूरी पंजाब में ओवरऑल जिस तरीके से सर्व किया, और कितनी हिम्मत और दलेरी के साथ वो काम करती रहीं, जबकि उन दिनों वो ख़ुद पेशेंट थीं और उनका इलाज चल रहा था कैंसर के हवाले से। और उसके अलावा भी हर एहतजाज की कॉल में जिस तरह वो फ्रंट से लीड करती रही हैं, इमरान खान साहब की हर कॉल पर, वो सब भी आप देखते रहे हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इस वक्त उनके हवाले से एक तशवीशनाक खबर है कि उनको शौकत खानम कैंसर हस्पताल में मुंतकिल किया गया। वजह बताई जा रही है कि उनके कुछ कैंसर से रिलेटेड टेस्ट वगैरह भी होने हैं, कुछ इलाज भी होना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नासाज है उनकी तबीयत, जिसके बाद उन्हें फिर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए और बाकी वो तमाम लोग जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पसंद हैं और जो उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, वो यकीनी तौर पर इस बात से फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन दुआ गो रहना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए हम भी दुआ गो हैं जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बड़े लोगों की उन्होंने ज़िंदगियां बचाई हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से उन्होंने कौम को हमेशा सर्व किया इतने साल, तो ये बड़ी कीमती खातून है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बल्कि इसके साथ साथ वो वापस मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि आलिया हमज़ा साहिबा, वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वोकल किस्म की हमेशा से रहनुमा रही हैं। आलिया हमज़ा साहिबा पहले तो साथ साथ ही चल रही थी सनम जावेद के, और जहाँ जहाँ उनकी जा रही थी मुकदमात के सिलसिले में, बेल्स के सिलसिले में पेशियाँ भुगत रही थी, तो दोनों साथ साथ होती थी। अब सनम जावेद तो रिहा हो गई हैं, लेकिन आलिया हमज़ा की मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगरचे उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समातें भी हो चुकी हैं, लेकिन बार बार मुलतवी कर दी जाती है। आखिरी जो तारीख़ थी वो 27 जुलाई दी गई थी, लेकिन उस दिन भी फ़ैसला नहीं सुनाया गया, और अब बुध के रोज़ उनका फ़ैसला सुनाया जाना है। मियाँ अशफाक अब ये वाला मामला भी देख रहे हैं,
اور وہ کافی ہوپ فل ہیں کہ بدھ والے دن مزید اس کے اندر کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوگی اور وہ رہا ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن آج عالیہ حمزہ سے جو لوگ کوٹ لکھپت جیل میں ملے جہاں پر 9 مئی مقدمات کا جیل ٹرائل چل رہا ہے, ان کا یہ بتانا ہے کہ عالیہ حمزہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں. وہ بھی مسلسل بیمار رہی ہیں اور ان کے ساتھ سختی بہت زیادہ کی جا رہی ہے گجرانوالہ کی جیل میں, اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بار بار بگڑی ہے, بار بار وہ بیمار بھی ہوئی ہیں, لیکن انہیں پراپر ایڈ نہیں دی گئی, میڈیکل ایڈ, جس کی بنا پر وہ زیادہ کمزور ہوتی چلی گئی ہیں. خیر وہ بہت پہلے بھی اتنی بہت زیادہ صحت مند نہیں تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ جیل کی سختیاں اور پھر جس طرح سے بار بار بیمار بھی وہ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اب زیادہ پریشان کن ہے ان کی حالت. اور اکثر لوگ یہ بتا رہے تھے کہ بالکل وہ اب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہیں, اور پھر بھی ان کا عزم تو اپنے کاز کے لیے اسی طرح ہی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ خان صاحب کو کوئی پیغام دینا ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرا پیغام دینا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑی ہوں. مطلب کمزور اتنی ہو چکی ہیں کہ ڈٹ کے کھڑی نہیں ہو پا رہی, لیکن عزم ایسا ہے, ذہنی طور پر اتنی مضبوط ہیں کہ کہتی ہیں جذبہ وہی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہوں. تو یہ ہیں جی عالیہ حمزہ صاحبہ. دیکھتے ہیں بدھ والے دن ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ والی بات کر لیتے ہیں. ایڈ ہاک ججز جو لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, 2 سردار طارق مسعود صاحب اور میاں مظہر عالم خیل صاحب, ان دونوں کو آج حلف بھی اٹھوا دیا ہے قاضی صاحب نے. میڈیا کو بالکل اندر نہیں آنے دیا گیا, پتہ نہیں کیوں میڈیا سے کچھ انٹریکشن اوائڈ کر رہے ہیں قاضی صاحب, لیکن بہرحال حلف انہوں نے لے لیا ہے. اور اس کے بعد جو ابتدائی طور پر خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے وہ یہ آئی ہے کہ فوجداری مقدمات کو نمٹانے کے لیے 2 رکنی بینچ ان کا بنا دیا گیا ہے, ان دونوں کا الگ سے, اور اس میں مختلف مقدمات, شاید کوئی 38 کے قریب مقدمات ہیں جو ان کی طرف ٹرانسفر کیے گئے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ جی ان کو انڈکٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سیاسی اور آئینی مقدمات اس وقت بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے چل رہے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی فیور لی جا سکے گی یا اس پہ کوئی اثر ڈالا جا سکے گا, تو فی الوقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ فی الوقت تو ان کو صرف کرمنل کیسز کے لیے الگ سے 2 بینچز بنا دیے گئے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک بات ریکارڈ پر ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مختلف کیسز ہیں جو اس وقت زیر التوا ہیں ان کی تعداد ریکارڈ ہے, اس وقت بہت زیادہ, تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. میرا خیال ہے مجھے میں صحیح سے پہلے دیکھ نہیں پائی, لیکن میرا خیال ہے کہ تقریباً 50-60 ہزار سے زائد کیسز ہیں جو اس وقت زیر التوا ہیں, اور یہ میکسیمم ہے تعداد اس وقت جو سپریم کورٹ میں ہے. تو ان میں بہت سارے کرمنل کیسز ہیں جو کہ مختلف, آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ سے پھر اپیلز کے تھرو آتے ہیں. تو ان مقدمات کے لیے فی الحال ان دونوں ایڈ ہاک ججز کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں. تو جسٹ سی کے آگے جب آئینی اور سیاسی مقدمات آتے ہیں تو کیا وہاں پر ان ججز کو موقع ملتا ہے یا نہیں, تو یہ اب انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. فی الحال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیڈ لائن ہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ گوادر کی کیا سچویشن ہے. گوادر میں جی حالات بڑے تشویشناک ہیں. وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں بلوچ مظاہرین, اور بارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پر ان سے خطاب بھی کر رہی ہیں, لیکن وہاں پر ناخوشگوار واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے بھی مزاحمت ہوئی ہے اور فورسز کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی ہے. جب دھرنے کے لیے جا رہے تھے یہ لوگ تب بھی راستے میں انہیں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور روکا گیا, اور اس کے بعد اب جب دھرنا دے دیا گیا ہے تو تب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آج مارنگ بلوچ صاحبہ نے ایک ویڈیو بیان بھی دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو تمام رابطے ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ, اور یہاں پر بار بار جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے دھرنا کے پرامن مظاہرین پر. کچھ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب پھر اس طرح کا کوئی سچویشن ہوتی ہے تو دونوں طرف سے معاملات خراب ہوتے ہیں, لیکن یہ اب جو سچویشن ہے بڑی تشویشناک اس لیے ہے کیونکہ کافی بڑی تعداد میں یہ مظاہرین ہیں, اور گوادر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے اور اتنا وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہ سارا اس وقت بالکل بلاک ہو کے رہ گیا ہے. تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے اور کس طرح بلوچ لوگوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے, کوئی اسٹریٹجی اس وقت سیاسی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کوئی سیاسی حکومت اس سلسلے میں آگے نہیں آ رہی, نہ تو بلوچستان کی اور نہ ہی وفاقی سطح پر. حد تو یہ ہے کہ نہ ہی مین اسٹریم میڈیا پر اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور نہ ہی وفاقی سطح پر گورنمنٹ اس کے اوپر آ کے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ کوئی ان سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کیا صورتحال ہے. تو یہ اس وقت گوادر کی سچویشن ہے. بالکل ایک اللہ نہ کرے ایسا لگ رہا ہے کہ
بہت ایج پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی ایک چنگاری بھی جو ہے وہ بہت بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو سیاسی قیادت ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی خاموشی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پارا چنار سے جو خبریں آئی تھیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ زمین کا معاملہ تھا، اور وہ زمین کا معاملہ پھر جو ہے وہ آگے بڑھا، اور پھر یہ اس طرح کے سیکٹیرین قسم کے وائلنس میں بدل گیا. لیکن اس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کچھ لوگ تو اب یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے میرے پاس، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھاری جانی نقصان ہوا ہے، اور درجنوں لوگ وہاں پر جو ہیں وہ ان فسادات کی نظر ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد وہاں پہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی، اور جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی کچھ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، کوئی وہاں پر آپس میں جرگہ وغیرہ کر کے کوشش کی گئی ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے. تو فی الحال وہاں پہ صورتحال تھوڑی کنٹرول میں آئی ہے، لیکن آلریڈی اگر اتنا نقصان ہو گیا تو پھر بڑی تشویشناک صورتحال ہے. تو ملک میں ایک اس طرح کی لہر ہے بے چینی اور بدامنی کی، اور اس کے بعد پھر لوگ جس طرح سے سڑکوں پر ہیں پریشان، ہر کوئی اپنے اپنے مطالبات کی وجہ سے. لیکن صورتحال جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے اس حکومت کی، کوئی رٹ نظر نہیں آتی. اب جو چیف جسٹس والا معاملہ تھا اس کے اوپر جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی رپورٹ کیا تھا، تو اب یہ جو ٹی ایل پی کے نائب امیر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج شروع کرے گی، کیونکہ اس کے بعد جو میں نے سوشل میڈیا پر بھی ان کے حوالے سے کیمپین دیکھی ہے، اور جو اس کا جو امیر ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہیں خادم حسین رضوی کے جو صاحبزادے ہیں، نام میں بھول گئی ہوں، سعد رضوی، ان کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آگے پھر سپریم کورٹ میں جا کے احتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے جا کے. تو اگر یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ یہ تو ٹوٹل ایک کیوس اور بہت ہی عجیب و غریب انارکی قسم کی ہمیں سچویشن جو ہے وہ اگلے دنوں میں نظر آ رہی ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا بات چیت ہے. عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں چونکہ سماعت تھی تو اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو بھی ہوئی، اور اصل خبر پھر تبھی پتہ چلتی ہے جو صحافیہ آ کے بتاتے ہیں، ورنہ جو لیڈرز اندر جاتے ہیں وہ تو پتہ نہیں باہر آ کے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، کچھ سمجھ نہیں لگتی. ہر کوئی پہلے سے زیادہ ہی آ کے کنفیوز کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کلیئرٹی ہو. تو بہرحال عمران خان صاحب سے آج مختلف سوالات ہوئے. 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اوپر دوبارہ سوال ہوا تو انہوں نے پھر سے وہی بات ریپیٹ کی کہ جناب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بار بار جیسے پہلے میرے گھر پہ اٹیک ہوا، پھر 18 مارچ کو بھی انہوں نے پورا پلان کر رکھا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنا ہے، اور میرے پاس ثبوت ہیں. یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پھر یہ طے شدہ بات تھی کہ اگر رینجرز وغیرہ یا فوج کے ذریعے مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر وہیں پر احتجاج ہوگا. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ لیکن ہماری یہ طے شدہ بات تھی کہ پرامن احتجاج کی ہم نے کال دی تھی. اس پر صحافی نے کہا کہ پرامن تو نہیں تھا احتجاج، تو انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کو جان بوجھ کر وائلنٹ بنایا گیا، اور یہی ہماری بیسکلی ڈیمانڈ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ ہمارے پرامن احتجاج کو کس نے پرتشدد بنایا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ تھے جو وہاں پر آئے اور کیسے انہوں نے وہاں پر سارا آگ لگائی، جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی. تو یہ ساری بات عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن سے سامنے آ سکتی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کیا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کل لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے آج ایک اور اعلان یہ کیا ہے کہ جو رینجرز نے انہیں جس طریقے سے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، اور جس طرح سے تشدد ہوا اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور بعد میں وہ جو گرفتاری تھی وہ غیر قانونی ثابت بھی ہوئی سپریم کورٹ سے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی اب میں کورٹ سے رجوع کروں گا، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی کہ آخر کس نے رینجرز کو یہ حکم دیا کہ وہ جا کے مجھے گرفتار کریں اور ڈنڈے ماریں اور تشدد کریں اور توڑ پھوڑ کریں. تو یہ سب کس کے حکم پر ہوا، کیسے ہوا، اور وہاں کی بھی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی وہاں سے ہٹائی گئی. تو عمران خان صاحب اب اس کے حوالے سے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بارے میں اندیا دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی سوال ہوا کہ جی اداروں پہ تنقید کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اداروں پہ تنقید ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ادارہ ہو اس کے اوپر تنقید ہوگی تو وہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی بہتری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھتا کہ اداروں پہ تنقید نہ ہو. اسی طرح نیوٹرل کا پھر سوال آ گیا کہ صحافیوں نے پوچھا کہ بھئی پہلے آپ کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں آرمی چیف.
تو یہ آپ کس طرح کیپیسٹی میں کہتے ہیں؟ پھر یہ کیا آپ کا کنفیوز اسٹیٹمنٹ ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، مطلب اس کا غلط نکالا گیا بیسیکلی۔ انہوں نے کہا کہ جب جو جانور والی بات تھی وہ ایسی نہیں تھی، وہ بات یہ تھی کہ جو نیوٹرل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غیر سیاسی ہونا۔ اور ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر سیاسی ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ غیر سیاسی ہو جائیں، اور یہی بیسکلی ان کا آئینی کردار بھی ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غیر سیاسی ہو جائیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہی ان کا آئینی کردار ہے، وہ اپنے آئینی کردار میں محدود ہو جائیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ویسے بار بار آتا ہے سامنے، اور اس کے اوپر جو ان کے مختلف رہنما ہیں وہ تھوڑے سے دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اس طرح سے ڈیفینڈ کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن یہ بیسکلی بات اسی طرح سے ہی ہے، جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ بعض اوقات آپ سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں لیکن بعد میں اس پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ بیسکلی جب اس وقت بھی جانور کی مثال عمران خان صاحب نے دی تھی تو وہ اسی کانٹیکس میں دی تھی کہ جانور بھی غیر سیاسی ہوتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو جب آپ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہاں آپ نیوٹرل ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہیں، تو کہتے ہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کس حوالے سے پھر اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے آرمی چیف کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ حالانکہ اس وقت عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ اس وقت بھی باجوہ صاحب نیوٹرل تو بہرحال نہیں تھے، وہ تو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کی ساری گفتگو تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے خیال سے آج کے آرمی چیف جو ہیں وہ آپ کے کیا خلاف ہیں، یہ ساری کارروائیاں آپ کے خلاف آرمی چیف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا، اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت یا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، ان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں مزید کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو اور کوئی نیا خون خرابہ ہو، اللہ نہ کرے، اس لیے اگر ہمیں اجازت نہیں ملے گی تو ہم اسلام آباد میں احتجاج نہیں کریں گے، بلکہ اب انہوں نے ایک نیا ٹارگٹ دیا ہے کہ 5 اگست کو ثوابی میں احتجاج کیا جائے، ایک جلسہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم پاور ہمارے پاس ہے آج بھی۔ لیکن اس سے مجھے یہ تاثر جاتا ہے کہ جب تک آپ اسلام آباد میں یا پنجاب میں بڑے پاور شو نہیں کریں گے، اس کا امپیکٹ اس طرح آئے گا نہیں، بھلے آپ خیبر پختونخوا میں کریں جتنا بڑی مرضی اجتماع کریں، لیکن بہرحال فی الحال لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی قیادت پہ تو سب تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ نہیں نکل رہے، وہ احتجاج نہیں کر رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی انہیں یہی کہا گیا ہے کہ بغیر NOC آپ مت کریں احتجاج، اور یہ بات آج رپورٹرز کے سامنے بھی بہرحال کنفرم ہو گئی ہے۔ آخر میں جی عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے احتجاج کو بھی سراہا ہے اور اس کی تائید کی ہے، اور کہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے عوامی ایشوز کے اوپر یہ دھرنا دیا ہے، اور بالکل PTI سپورٹ کرتی ہے اس کو۔ حالانکہ باہر اس بارے میں PTI کے کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے تھے، اس کی بھی وجہ خیر حافظ نعیم الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، لیکن بہرحال اوور آل یہ کہ عمران خان صاحب نے اب چونکہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی سپورٹ کی، تو میرا خیال ہے اب ان کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج جو جیل کے باہر گفتگو کی تو انہوں نے یہی بات کی کہ بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائیں گے، لیکن ہمیں تو بہرحال یہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ یہ نئے مقدمات بنا ہی عمران خان پر اس لیے رہے ہیں تاکہ عمران خان کو یہ مزید مجبور کر سکیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو۔ یہ عمران خان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مقدمات قانونی طور پر اگر جیت بھی جاؤ گے تو ہم پھر بھی تمہیں باہر نہیں آنے دیں گے، اور یہ تاثر دے کے وہ یہ کہتے ہیں انہیں کہ جناب الٹیمیٹلی اگر آپ کو باہر آنا ہے تو پھر آپ کو ہم سے ڈیل کرنی پڑے گی، اور ڈیل عمران خان نے کرنی نہیں ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان تو اس بات پہ خیر کلیئر ہیں کہ انہوں نے ڈیل تو نہیں کرنی، لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عمران خان کو غیر قانونی طور پر کیا جیل میں ہی رہنے دیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ اب جو مقدمات بنا رہے ہیں غیر قانونی اور بالکل غیر آئینی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر لاز موجود ہیں، ان کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ ایک ہی کیس میں آپ بار بار مقدمات نہیں بنا سکتے، اور توشہ خانہ کا اب یہ تیسرا کیس آپ لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں، اور اس کا مقصد بھی علیمہ خان کے بقول یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیل پر مجبور کیا جائے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے اپنے طور پر یہ بات کی جو وہ پہلے بھی کر چکی ہیں کہ مزید اگر اس طرح کے کیسز بنا کر اندر رکھنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیں گے۔ تو یہ بات علیمہ خان نے آج بھی دہرائی ہے کہ ہم اپنے طور پر پھر یہاں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے بے گناہ ہی
عمران خان کو اندر رکھیں. بھلے وہ تو ڈیل نہیں کر رہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے وہ ڈیل نہیں کر رہے اور یہ جس طرح مرضی انہیں اندر رکھیں. تو بہرحال باہر والوں کو اس کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی تو بنانی پڑے گی. تو اب کافی حد تک آج عمران خان صاحب کی گفتگو کے بعد بھی اور علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کے بعد بھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی پتہ نہیں کوئی عمران خان صاحب کے معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں, تو بات وہی ہے کہ بات چیت کسی بھی حوالے سے ہو رہی ہے, اصل مدعا وہی ہے کہ جو عمران خان سے مانگا جا رہا ہے وہ عمران خان نہیں دے رہا. باقی عمران خان کو انہوں نے کیا دینا ہے؟ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں سے میرٹ کے اوپر لڑ کے بری ہو رہے ہیں, اور آپ کے سامنے ساری رپورٹنگ ہو رہی ہے, سب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے, وہ نہیں ان سزاؤں کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہوتے, تو عمران خان صاحب میرٹ پر ان پہ رہا ہو رہے ہیں. تو اگر یہ مقدمات ختم ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ باقی پارٹی ان کی جیتی ہوئی ہے, عوام کی مقبولیت ان کے پاس ہے, تو وہ کس بات کے لیے, کس چیز کے لیے آخر ڈیل کریں گے؟ تو اس لیے عمران خان کے پاس تو اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر مزید آپ انہیں مجبور کریں. دیکھنے کی بات یہ کہ عمران خان کن معاملات کے اوپر کوئی نرمی دکھاتے ہیں یا کوئی ان کو کیا ڈیل دیتے ہیں, کوئی سیف ایگزٹ دیتے ہیں, کچھ معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے, یا پھر ساری ہی اپنی باتیں منوا کر ہی وہ کہیں گے کہ ہم باہر آئیں گے. تو یہ اب اصل معاملہ ہے کہ کیا ہوتا ہے آگے. لیکن بظاہر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیل اس طریقے کی کوئی کی جا رہی ہے کہ جس میں عمران خان کوئی معافی مانگ کے اپنے مقدمات ختم کرا لیں, تو یہ صرف ایک مذاق خیز دعویٰ ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.